अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल अरीशा नावल्स पे। मैं अभी एपिसोड लिख रही थी तो मुझे मुसलसल मैसेजेस आ रहे थे, देनी है कि नहीं देनी, बता तो दो, ये करो वो करो। जबकि मैं पोस्ट लगा चुकी हूँ कि मैं एपिसोड लिख रही हूँ। और ये नहीं है कि बस बोल दिया और जल्दी से लिख ली और फिर उसको पोस्ट कर दिया। ऐसे नहीं होता। एक एपिसोड लिखने में कम से कम मेरे तो 3.5 से 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को लगते हैं 20 मिनट 30 मिनट पढ़ने में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि राइटर को लिखने में भी इतना ही टाइम लगता है। एक एपिसोड को लिखते हुए, उसे सोचते हुए, सीन बनाते हुए, डायलॉग्स लिखते हुए अच्छा खासा टाइम लगता है। और उस टाइम को सबको ये नहीं है कि सिर्फ लिखना होता है, बीच बीच में कितनी दफ़ा उठना पड़ता है, कभी बर्तन धोने पड़ते हैं, कभी झाड़ू पोछा करना पड़ता है। लेकिन अजीब किस्म का अंदाज़ है यार। आज मुझे सच्ची में बहुत बुरा लगा। ये देनी है कि नहीं देनी, बताओ सीधी। तुम्हारे तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते भाई। कब नखरे किए हैं मैंने, मुझे समझ में नहीं आता। रोज़ एपिसोड देती हूँ, सरप्राइज़ देने की भी कोशिश करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता नखरे मेरे हैं या इन रीडर्स के हैं, जो कि पता नहीं क्या समझ के रखा है इन लोगों ने। और आज मुझे सच्ची में बहुत बुरा लगा है उसका अंदाज़। और ना तो उन जनाब के कमेंट आते हैं मोहतरमा के, ना कभी इनका मुझे लाइक मिला है। और एटीट्यूड आगे से मुझे कह रही है कि मैं नखरे दिखा रही हूँ। यार मेरे खैर क्या कहूँ मैं इन लोगों को, अजीब किस्म के बंदे। और एपिसोड लिखने में ना मुझे तकरीबन मुझे 3.5 घंटे आसानी से लग जाते हैं। और इतना टाइम तो सब्र करना ही पड़ता है यार, दिन में नहीं टाइम मिलता। सुबह उठती हूँ, मदरसे जाती हूँ, मदरसे से यूनिवर्सिटी जाती हूँ, घर आके खाना खाती हूँ। चलो अब तो रमज़ान शुरू हो गया तो खाने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। घर आकर खाना खाती हूँ, फिर शाम में एकेडमी जाती हूँ, एकेडमी से वापस आती हूँ तो ट्यूशन के बच्चे आते हैं मेरे पास पारा पढ़ने के लिए। उसके बाद जाकर मुझे कहीं टाइम मिलता है लिखने के लिए। ये मेरा शौक़ है यार, इसको इतना भी वो ना करें कि बंदे का दिल ही ख़राब हो जाए लिखने का। और जो इस तरह से आकर रीड करते हैं ना कि हम आपके एपिसोड रीड करते हैं तो आप बस टाइम पर दिया करें, ये किया करें, नखरे ना किया करें और दे दिया करें, एहसान होगा आपका। यार इस तरह के लोग मत आओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे रीडर्स। मुझे सच्ची में ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। मुझे बहुत लोग हैं प्यार करने वाले। और मुझे लगता है टाइम यार एपिसोड लिखने में। ये नहीं है कि बस उठाकर लिख दी और फिर पढ़ के आप लोग चले जाते हो। आप लोगों को 20 मिनट लगते हैं लेकिन मुझे टाइम लगता है। खैर बहुत बकवास कर ली मैंने। अब मैं रीड करती हूँ, अगर कोई गलती हो तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी हालत भी ना इस वक्त सोते सोते वाली हो गई है। और मैंने सोचा था कि मैं सोऊंगी नहीं, मैं सहरी करके सोऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे 2 घंटे सो जाना चाहिए। कौन सा सहरी मैंने बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरी पहले वाली बकवास को इग्नोर कर दें क्योंकि मैंने तो अपना वो टेंशन निकाल दी है और बाकियों का जो है वो भी आप लोगों के लिए नहीं है, उस ख़ास बंदे के लिए जिसको लगता है कि मैं अरीज का नावल पढ़ के उसकी ज़ात पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, ये उसके लिए है। तो लेट्स स्टार्ट। दस्तेदारम किस्त नंबर 82, तहरीर अरीज शाह। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ और तुम यहाँ बैठकर आंसू बहा रही हो। साहिर साईं इसे पूरे घर में तलाश करके किचन की तरफ आया तो वो इसे वहीं किचन की एक कुर्सी पर आंसू बहाती नजर आई तो वो इसके पास ही बैठ गया। तो और क्या करूं, मुझसे मेरे भाई की ये हालत देखी नहीं जाती। आप देख रहे हैं कितने दिनों से वो कमरे में बंद हैं, कमरे से निकलते ही नहीं, किसी से बात नहीं करते। और वो नूर, अल्लाह इसे कभी खुश ना रहने दे। जाविश ये क्या तरीका है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, जानती हो ना, किसी दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। और नूर तो फिर हमारी सगी चाचा साथ है, हो सकता है हमने कभी इसे समझा ही ना हो, इसे जानने की कोशिश ही ना की हो। वो कभी भी हमारे माहौल का हिस्सा थी ही नहीं, वो हमेशा से वापस चली जाना चाहती थी। ये शादी भी एक समझौते के तहत हुई थी, एक रिस्क पे ये शादी करवाई गई थी। चाचू साईं को लगता था कि इनकी बेटी सुधर जाएगी, जब वो दारम साईं के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। समझौता कभी रिश्ता बना ही नहीं, वो सिर्फ चाचू साईं की
ایک غلط فہمی تھی اور وہ اس کے پاس بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ ساحر سائیں، ہم نے نور کو بہت پیار دیا، اسے سمجھنے کی کوشش کی، اسے ہمیشہ اپنا جانا تھا، اس نے کبھی ہمیں اپنا نہیں سمجھا اور میرے بھائی کو یوں دکھ دے کر چلی گئی۔ کیا اس کے دل میں اتنے وقت میں کبھی دارمدہ کے لیے محبت نہیں جاگی؟ وہ کیسے اتنی بے حس ہو سکتی ہے؟ تو آخر خون تو ہمارا ہی ہے نا، تو پھر کیسے وہ ہمارے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ اس کے کندھے پر سر رکھتی وہ روئے جا رہی تھی، جبکہ ظاہر چاہ کر بھی اس کا غم کم نہیں کر پا رہا تھا۔ بھائیوں کا دکھ درد بھی بھلا کوئی بہن بھلا سکتی ہے؟ وہ بہن تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کے جتنے آنسو صاف کرے گا اتنے ہی وہ اور بہائے گی۔ کبھی بھائیوں کے غم میں بھی کیا بہنوں کی آنکھیں خشک ہوتی ہیں؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، حوصلہ رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ یقیناً اس میں بھی دارم سائیں کی کوئی بہتری ہوگی۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ دارم سائیں کا اگلا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن اتنا پتا ہے کہ وہ نور کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ میرا مطلب ہے وہ اس کے ساتھ جڑے تعلق کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ شاید جلدی ہی دونوں میں طلاق ہو جائے گی، اور اگر طلاق ہو گئی تو شاید کچھ وقت کے بعد دارم سائیں دوسری شادی کر لے، کیونکہ ایک انسان کے نام پر ساری زندگی تو پھر برباد نہیں کی جا سکتی نا۔ اور ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ وہ لڑکی اس قابل تھی کہ اسے اچھی یادوں میں رکھا جا سکے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ خود فون کر کے دارم سائیں سے طلاق مانگ رہی تھی۔ وہ اپنی حیرت چھپا نہ سکا۔ کیا نور کا فون آیا تھا؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ میری بات کرواتے اس سے، میں اسے بتاتی کہ اس کا باپ اور شوہر یہاں کس حال میں ہے۔ چلے میرے بھائی کے لیے نہ صحیح، لیکن اپنے باپ کے لیے تو دل میں تھوڑی سی جگہ ہوگی نا۔ اپنے ہی خون کو بھلا چکی ہے کیا؟ وہ زاوش کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ سارے معاملے دارم سائیں خود طے کر لے گا، ہمیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ان کا پرسنل میٹر ہے۔ اور جہاں تک بات چاچو سائیں کی ہے، تو آج چاچو سائیں جس حال میں ہیں اس کے پیچھے نور ہی ہے۔ سمرا کے دوسرے شوہر کا فون آیا تھا ان کو یاد دلانے کے لیے کہ 6 مہینے گزر چکے ہیں اور درِ نور اب اپنی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ یقین نہیں آتا اس لڑکی کا کسی کے ساتھ ایسا تعلق بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنان سائیں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ خیر تم اٹھو یہاں سے، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اٹھو، جا کر منہ ہاتھ دھو لو اور آنکھوں کا حشر دیکھو کیا بگاڑ رکھا ہے۔ وہ اس کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اسے زبردستی اٹھانے لگا۔ اس کے ہاتھ تھام کر اٹھانے پر وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ اٹھتی اپنے کمرے کی جانب چلی آئی۔ دیکھیں سردارنی جی، اپنا خیال رکھیے گا، میں ہسپتال کے اصول توڑ رہی ہوں، لیکن سردار سائیں کے لیے کچھ بھی۔ ہمیں یہاں ہسپتال میں فون الاؤڈ نہیں کیے گئے، ورنہ میں کچھ نہ کچھ کر کے آپ کی دارم سائیں سے بات کروا دیتی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر ویسے بھی فون استعمال نہیں کرنے دیا جاتا، اسی لیے میں کافی دنوں سے فون لانے کی غلطی کرتی ہی نہیں۔ آپ کو نہیں پتا، اگر یہاں کسی کے بیگ میں موبائل فون برآمد ہو جائے تو الگ سے فائن بھرنا پڑتا ہے، اور اگر میں آپ کو یہاں پر کسی سے فون لے دوں تب بھی میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میں اپنی نوکری کھونا نہیں چاہتی۔ آپ زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتی، ورنہ ڈیوٹی ٹائم کے بعد میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتی تھی۔ آپ کو سمرا میڈم کے آنے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے، لیکن انہوں نے مجھے فون شام 5 بجے آنے کا وقت دیا ہے اور اب تو 5:30 بج رہے ہیں۔ ان کا کہنا کہیں اتا پتا نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے، میں آپ کو ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤں گی۔ نہیں، میں انتظار نہیں کر سکتی۔ اگر وہ عورت آ گئی
تو آپ نہیں جانتی کہ کیا ہو جائے گا۔ مجھے بس یہاں سے نکلنا ہے، اس عورت کی پہنچ سے دور جانا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو ڈاکٹر نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے وہ اس کی بات کو سمجھ گئی ہو۔ اس وقت میں آپ کے لیے بس اتنا ہی مدد کر سکتی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود کچھ نوٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ میرے پاس یہاں سے ہاسٹل جانے کا کرایہ نہیں تھا اور میرے لیے اپنی نوکری خطرے میں ڈالنے کے لیے میں آپ کی بہت مشکور رہوں گی۔ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں یہاں سے سیدھی اپنے ہاسٹل جاؤں گی۔ وہاں کی وارڈن مجھے جانتی ہیں، وہ میری مدد ضرور کریں گی، اور فکر نہ کریں، میں کیسے بھی دارم سائی سے رابطہ کر لوں گی۔ وہ بات ختم کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ آتے ہوئے ڈاکٹر نے اسے اپنی بڑی سی شال دی تھی جو سردی سے بچنے کے لیے کافی تھی۔ وہ یہاں سے سیدھی ہاسٹل جانا چاہتی تھی۔ السلام علیکم چاچو سائیں، کیسے ہیں آپ؟ ساحر سائیں کہہ رہا تھا کہ آپ میڈیسن نہیں لے رہے۔ کیوں نہیں لے رہے آپ میڈیسن؟ وہ آج بہت دنوں کے بعد ان کے کمرے میں آیا تھا، جہاں زرین چچی پہلے ہی موجود تھی۔ وہ مسکرا کر ان کے پاس آ بیٹھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور جب تک آپ یہ میڈیسن نہیں لیں گے آپ کی طبیعت میں سدھار نہیں آئے گا۔ آپ کو روز ڈاکٹر کے چکر لگانا بھی پسند نہیں ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹر یہاں آ کر آپ کو چیک کرتا ہے تب بھی آپ غصہ ہوتے ہیں۔ اور اپنا خیال آپ نے کبھی رکھنا ہی نہیں۔ ایسے کب تک چلے گا؟ وہ ان کے پاس بیٹھے ان کے لیے میڈیسن نکالنے لگا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ دارم سائیں، میں معافی۔ بڑی مشکل سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے جب دارم نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ چاچو سائیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ آپ نے وہی کیا جو ایک باپ کا فرض تھا، جو ایک باپ ہونے کے ناطے آپ کر سکتے تھے۔ وہ آپ کی بیٹی نہیں بن سکی، وہ بیٹی ہونے کا فرض ادا نہیں کر سکی۔ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ بالکل بے گناہ ہیں۔ آپ کو کسی بھی بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی نے جو بھی کیا وہ شاید اس کی ماں کی سکھائی ہوئی سیکھ تھی۔ اس عورت نے زندگی سے خود جو سبق سیکھا وہی اپنی بیٹی کو سکھایا، اور میں نے زندگی کے 15 سال کے انتظار میں برباد کر دیے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ آ چکا ہے، اور اب میں بھی اسے آزاد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اب وہ اگر میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ بھی کر لے تب بھی میں اس جیسی عورت کو اپنی زندگی میں نہیں رکھوں گا۔ ہاں، ایسی بد کردار نہیں ہے وہ چاچی سائیں، اس کے کردار کا گواہ میں خود ہوں۔ خبردار جو کسی نے در کو بد کردار کہا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، بس بات ختم۔ لیکن وہ بد کردار نہیں تھی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ جیسی بھی تھی، جو بھی تھی، اس کا کردار صاف تھا۔ پاس کھڑی زرین بیگم جو قبل سے جو دارم سے بات کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو دارم سے برداشت نہ ہوا۔ ہاں، وہ بد کردار نہیں تھی، صرف ایک بوائے فرینڈ ہی تو تھا اس کا، کسی کے ساتھ عاشقی معشوقی ہی تو چل رہی تھی، اس میں برائی کیا ہے؟ لندن کی لڑکیوں کا تو یہ پسندیدہ شوق ہوتا ہے، ایک عدد منگیتر، ایک شوہر، ایک بوائے فرینڈ رکھنا، وہاں تو عام بات ہوتی ہوگی۔ چاچی سائیں مت بولیں ایسے الفاظ جو میری برداشت سے باہر ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ چلی جائیں یہاں سے، میں رشتوں کے تقدس کے احترام میں کمی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ میری بیوی بد کردار نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کیونکہ سمرا کی تربیت بد کردار ہو سکتی ہے، سرمد شاہ کا ہون نہیں۔ اس کا لہجہ اتنا تیز اور سرد تھا کہ چاچی سائیں ایک سیکنڈ بھی مزید وہاں نہ رکی، بلکہ ان کی خون چھلکتی نگاہوں سے خوفزدہ ہوتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جبکہ وہ چاچو سائیں کی جانب متوجہ ہوا جو آنکھوں میں آنسو لیے
بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے تھے۔ سر بیڈ کرون سے لگا ہوا تھا بلکہ ایک طرف لٹکا ہوا تھا۔ چند ہی دن میں ان کی کیا حالت ہو گئی تھی، کاش ان کی بیٹی کو وہ ان کی یہ حالت دکھا پاتا۔ وہ کالی چادر میں چھپی بڑی مشکل سے ہاسٹل تک پہنچی تھی۔ اپنی پریگننسی رپورٹ اس نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ ہاسٹل میں وارڈن نے اسے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ 6 مہینے کے بعد اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وارڈن نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نور، یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ تم نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں پٹی کیوں بندھی ہے؟ میری جان، کچھ تو بتاؤ، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ در نے مزید ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتانے لگی۔ سب کچھ جاننے کے بعد وارڈن خود بھی بے حد پریشان تھی۔ نور، تم پریشان مت ہو۔ تمہارے مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے کہ جلدی سے جلدی تمہارے شوہر سے رابطہ کیا جائے۔ مجھے نمبر دو تمہارے شوہر کا، میں فون کرتی ہوں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو در نے فوراً ہی دارم کا نمبر انہیں دے دیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ دارم فون اٹھائے گا بھی یا نہیں، بس اتنا جانتی تھی کہ دارم کو جب یہ خبر سنائی گئی تو وہ بہت خوش ہوگا۔ کتنی بار اس نے خود ذکر کیا تھا اس بات کا کہ پتہ نہیں اس کے نصیب میں بابا سائیں بننا کب ہوگا، اور اب وہ اتنی بڑی خوشی کو کیسے خود تک محدود رکھے ہوئے تھی۔ دوسری طرف سے بیل جانے لگی تو نور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اب کبھی بھی دارم کی آواز آنی تھی۔ ایک بار فون لگا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ پھر دوسری بار فون لگا، تب بھی کسی نے نہیں اٹھایا۔ تیسری بار اسے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی تو جیسے اس کے تمام اعصاب الرٹ ہو گئے۔ وارڈن فون فوراً اس کے حوالے کر چکی تھی۔ دارم سائیں، میں ماں بننے والی ہوں، پلیز اپنے بچے کو بچا لیں اس سے پہلے کہ وہ غلط ہو جائے۔ سائیں، آپ سن رہے ہیں نا؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، پلیز سائیں آ جائیں، پلیز آ جائیں اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو جائے۔ اسے دوسری طرف سے دارم کی صرف سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ بولتی چلی گئی۔ اسے کیسے بھی اپنی بات اس تک پہنچانی تھی، جبکہ دوسری طرف سے وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، بس خاموشی سے سن رہا تھا۔ سن بھی رہا تھا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی اور کہتی، اچانک دروازہ کھلا۔ بین کے ساتھ مائک کا مکروہ چہرہ دیکھ کر اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ڈارلنگ، میں تمہیں ہسپتال میں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہو اپنی وارڈن کے ساتھ۔ اپنی نہ صحیح اپنی وارڈن کی زندگی کی پرواہ کر لیتی، وہ انگلش میں کہتا۔ آرام سے وارڈن والی جگہ پر بیٹھا تو نور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن وہ خاموش نہیں ہوا بلکہ چہرے پر مزید مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو تمہیں اپنا احساس نہیں تو کم از کم اس کے بارے میں تو سوچتی۔ اس کی تو تین بیٹیاں ہیں میرے خیال سے، اور اس کا ہسبینڈ بھی اسے طلاق دے چکا ہے۔ دیکھو نا، اس کی یہاں آنے سے پہلے میں نے ساری انفارمیشن نکال لی، کیونکہ میں جانتا ہوں نور کبھی بھی گئی تو یہیں پر جائے گی، کیونکہ اس کی شاید اور کوئی منزل ہی نہیں۔ اب تم بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے؟ نور کا ساتھ دیتے ہوئے موت کو گلے لگانا پسند کرنا ہے یا اپنی بیٹیوں کے فیوچر کے لیے کچھ بہتر سوچو گی؟ بین بندوق کی نوک اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے اسے دھمکا رہا تھا، جبکہ نور خاموشی سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں جو بھی کہنا ہے مجھ سے کہو، انہیں چھوڑ دو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں آئی تھی یہاں، ساری غلطی میری ہے۔ تم نے جو بھی کہنا ہے مجھ سے کہو، وہ بے قصور ہیں۔ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ میں یہاں آنے والی ہوں۔ اپنی وجہ سے اس عورت کو پھنستا دیکھ کر نور خود ہی بول اٹھی، اس نے غلطی کی تھی، اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ نور کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اگر وہ کبھی بھی کہیں پر گئی تو اپنے ہاسٹل جائے گی، اور تو کسی جگہ جاتی ہی نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی دوست تھی۔ بچپن سے ہی اسی ہاسٹل میں رہتی آئی تھی اور آگے بھی اسی ہاسٹل میں رہتی زندگی گزارتی۔ یہ تو اس کا نصیب تھا جس نے اسے پاکستان پہنچا دیا اور اب اتنی محبت کرنے والا شوہر اور چاہنے والا خاندان دیا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نور ڈارلنگ، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے۔
تو کیوں اس کی جان مشکل میں ڈالی؟ لیکن تم نہیں جانتی کہ تمہاری مدد کرنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ دیکھو، میں برا انسان نہیں ہوں، میں بھی ایک اچھا انسان ہوں اور ایک اچھا لائف پارٹنر چاہتا ہوں، بالکل تمہاری طرح۔ اس میں غلط کیا ہے؟ اگر تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تو کیا غلط ہے؟ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ تمہارا مذہب قبول کروں گا۔ تم سے شادی نہیں، نکاح کروں گا، تمہیں پورے اسلامک کلچر کے حساب سے ایکسیپٹ کروں گا۔ لیکن نہیں، تمہیں میرا نہیں، اس جاہل دارم شاہ کا ساتھ چاہیے، اور ایسا میں ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ تم صرف اور صرف میری ہو۔ ارے کروڑوں کا خرچہ کیا ہے تمہارے لیے، پوچھو اپنے اسٹیپ فادر سے کتنی دولت لٹائی ہے میں نے ان دونوں پر تمہارے نام پر، اور تم ہی مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ دیکھو نور، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا جب اسے نور کے ہاتھ میں ایک کاغذ نظر آیا جو شاید وہ اس سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ وہ آسانی سے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ کھینچ چکا تھا۔ در کی بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اسے محفوظ نہیں رکھ پائی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کھولتے ہوئے وہ اسے پڑھنے لگا۔ جس پر لکھی ہوئی تحریر نے بین کو غصہ دلا دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا تم پریگننٹ ہو؟ تم دارم شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ نور، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تم صرف میری ہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ اب سے تمہارا دارم سے کوئی تعلق نہیں، اور اس تعلق کو بھی ابھی ختم کر دوں گا۔ اگر تم اس عورت کی جان بچانا چاہتی ہو تو اس بچے کو ختم کرنا ہوگا، یا تو یہ عورت مرے گی یا تمہارے اندر پلنے والا بچہ۔ جلدی فیصلہ کرو، تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ کا وقت ہے۔ میں مائک نہیں ہوں جو اپنی بیوی کی پہلے شوہر کے بچوں کو پالتا رہوں گا۔ مجھے صرف اور صرف تمہاری خوبصورتی سے غرض ہے۔ جلدی فیصلہ کرو، یہ بچہ یا پھر یہ عورت۔ وہ ضد پر اڑا ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا جبکہ در مسلسل سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی کوکھ میں پلنے والے اس معصوم جان کو بچانے کی کوشش کرے جو اس کی اور دارم کی خوشیوں کی وجہ تھی، یا پھر اس عورت کو جس کی 3 بیٹیاں جوانی کی دہلیز پر کھڑی تھیں۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 82۔ آپ نے ریڈ کر لی ایپیسوڈ تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، سبسکرائب کریں، اور اگر شیئر کرنا چاہیں تو بے شک شیئر کر دیں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کیا ہوگا کل کے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے دل خوش ہو گیا یار، اتنے سیڈ کمنٹس، اور اپنی رائٹر کو تو خیر آپ جانتے ہی ہیں، مجھے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہوگا؟ در کیا کرے گی؟ کیا دارم آئے گا اپنے بیبی کو بچانے کے لیے؟ اور باقی انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گی کل آفٹر افطاری، فوراً سے نہیں میں کہوں گی کیونکہ فوراً سے مشکل ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد میں پوری کوشش کروں گی دینے کی، اور اگر نہیں دے پائی تو ایک دن چھوڑ کر دوں گی، لیکن کوشش جاری رکھوں گی اور انشاءاللہ ضرور دوں گی۔ تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو اجازت۔ رمضان مبارک، اللہ حافظ۔